अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी, DTR शिकागो। आज मैं एक नहायत ही अहम और नाजुक मौज़ू पर बात करने जा रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं कराची में पैदा हुआ, जो कि एक पाकिस्तान का शहर है, और मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे वालिदैन हिंदुस्तान के एक शहर से हिंदुस्तान के दूसरे शहर में आ गए थे, जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया। मेरे वालिदैन महाजिर नहीं थे, क्योंकि वो एक ही मुल्क के एक शहर से दूसरे शहर में आए थे, जो कि आज तक होता चला रहा है, जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया। लेकिन जब मेरे वालिदैन पाकिस्तान आ गए थे, उस वक्त तक ये फैसला नहीं हुआ था कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन पाकिस्तानी है, क्योंकि बेशुमार लोगों को पाकिस्तान के जो हिस्से में रहते थे, वो उनकी चॉइस पर था कि वो इंडिया चले जाएं, और वो इंडिया चले गए और वो हिंदुस्तानी कहलाए, वो पाकिस्तानी नहीं कहलाए, जबकि वो पैदा उस हिस्से में हुए थे जो पाकिस्तान कहलाया। बाद में वो हिंदुस्तानी ही कहलाए। इसी तरह से क्योंकि वो हिंदुस्तान बन चुका था, उसका नाम हिंदुस्तान हो गया था, और पाकिस्तान में जो लोग रह गए या हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आए थे, जो कि पाकिस्तान कहलाया, वो पाकिस्तानी कहलाए बाद में। चले एक नज़र से मान लेते हैं कि मेरे वालिदैन महाजिर थे, ठीक है। लेकिन मैं अपने आप को कभी भी महाजिर नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुआ, और मैं अपने आप को महाजिर कहकर अपना वो हक नहीं खोना चाहता जो कि एक किसी मुल्क के शहरी को होता है, पैदाइशी शहरी को। मैं पाकिस्तान का पैदाइशी शहरी हूँ। मेरा हक पूरे पाकिस्तान पर है। मेरा हक सिर्फ किसी एक शहर पे या किसी एक ज़बान या उस पर नहीं है, ना मैं महाजिर हूँ। अगर मैं अपने आप को महाजिर कहता हूँ तो मैं फिर पाकिस्तान का नहीं हूँ, बल्कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ। लेकिन चूँकि मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ हूँ, मेरी परवरिश पाकिस्तान में हुई है, मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, और मेरा हक है वो एक पैदाइशी शहरी होने के हिसाब से मैं अपने आप को महाजिर क्यों कहूँ। ये महाजिर कहने वाले, कहलाने वाले, ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। आज उसका असर देख लिया है। जितनी ज़बान लसानी झगड़े हैं, जितनी ज़बानी दुश्मनियाँ हो गई हैं, इलाकाई दुश्मनियाँ हो गई हैं, वो ज़बानों की बुनियाद पर है। पाकिस्तान में सिर्फ एक उर्दू ही ज़बान नहीं है जो सबसे अलहदा है। पाकिस्तान की हर ज़बान एक दूसरे से अलहदा है। पश्तो अलग है, पंजाबी अलग है, सिंधी अलग है, इसी तरह उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान वाले अपने आप को सबसे अलग क्यों समझते हैं, या दूसरे लोग उर्दू बोलने वालों को सबसे अलग क्यों समझते हैं? मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एक ज़बान नहीं है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बान है। हाँ, उर्दू ये है कि कौमी ज़बान कहलाई और अभी तक है। लेकिन झगड़ा किस बात का है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। और अपने आप को महाजिर कह के अपने आप को अलग कर देना, और इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहलाना चाहते, बल्कि आप हिजरत करके कहीं से आके वहाँ पर बसे हैं, जैसे हम लोग हिजरत करके अमेरिका में आके बसे हैं। पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं, किसी पर भी नहीं है, क्योंकि वो सब अपने मुल्क में। अगर कराची में पंजाब से, अंदरूनी सिंध से या बलूचिस्तान से या पख्तूनख्वा से लोग अगर आते हैं तो अपने मुल्क में आ रहे हैं यार, किसी दूसरी जगह थोड़ी जा रहे हैं, ठीक है। उर्दू बोलने वालों को कभी किसी ने नहीं मना किया कि आप किसी दूसरे सूबे में ना जाएं, वहाँ जाके कारोबार ना करें, वहाँ जाके नौकरियाँ ना करें। मुझे कोई एक मिसाल बता दे कभी ऐसा हुआ हो, किसी ने मना किया हो? तो आपको ये परेशानी क्यों है आखिर? कराची हब है। कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर, कारोबारी शहर है, सी पोर्ट है, और हर ऐसे शहर में जहाँ पर सी पोर्ट होता है, जहाँ कारोबार ज़्यादा होता है, जो बड़ा शहर होता है, वहाँ पर दूसरे शहरों से लोग आते हैं। हमारे शिकागो में
یا نیو یارک میں لوگ دوسرے شہروں سے آگے بستے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، وہاں پر زیادہ آسانیاں ہیں۔ تو یہ تو ایک فطرتی بات ہے یار، اور کسی شہر پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ہر آدمی کا، اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کا حق ہے اس کے اوپر۔ میں اپنے آپ کو مہاجر کبھی بھی نہیں کہلاؤں گا۔ ہاں، میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ کراچی میں دوسرے شہروں سے لوگ آئے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر بھی چلے گئے، اور ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو ترجیح دی، لیکن یہاں پر بھی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے لوگوں کو ترجیح ضرور دیتا ہے، کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ تو انہوں نے ترجیح دی، اس کی وجہ سے جو کراچی میں رہنے والے تھے، اردو اسپیکنگ جو کراچی میں رہنے والے تھے، اور میں خالی اردو اسپیکنگ ہی نہیں کہوں گا، دوسری زبان کے بھی لوگ تھے، وہ بھی متاثر ہوئے، اور وہ متاثر ہوئے، ان کو نوکریوں میں، تعلیم میں، ہر چیز میں ان کو پریشانیاں ہوئیں، یہ بات میں مانتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ جی ہم سب سے الگ ہیں، ہم تو مہاجر ہیں، اور ہمیں مہاجر ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے آپ کو شامل کریں پاکستان میں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ مہاجر بہت بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ابھی بھی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مہاجر بالکل ہی جیسا ہم نے بنگلہ دیشیوں کو بنایا ہوا تھا کہ ایسا بنے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب سیاست ہے اور کچھ نہیں۔ اور اسی نام سے، مہاجر کے نام سے، چند لوگوں نے کراچی کو لوٹ لیا، کراچی کو برباد کر دیا، اور مہاجروں کو پورے پاکستان میں دشمنی پھیلا دی مہاجروں کے خلاف۔ میری التجا ہے، میری یہ خواہش بھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے رہنے والے تمام لوگ خدا کے لیے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی شخص دوسری زبان کا ہے اور کوئی شخص کی قومیت الگ ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو برابر سمجھنا چاہیے، سب پاکستانی، سب مسلمان ہیں۔ میں مانتا ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ ذاتی ہوئی، اس طرح بلوچستان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، اور جس کا جو عام لوگوں کی طرف سے تو بہت ہی کم، لیکن سیاستدانوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ دشمنیاں پھیلاتے ہیں، اور یہ دشمنیاں عام لوگوں میں آ جاتی ہیں، جبکہ عام لوگوں میں نہیں آنا چاہیے۔ عام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب سیاست ہے، یہ ہمیں لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، یہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی مہاجروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، مگر مہاجروں کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو وہ عام لوگوں نے نہیں کری، پاکستان کے لوگوں نے، یہ صرف سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں مہاجر سیاستدان بھی ملوث ہیں، انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنا مال بنانے کے لیے مہاجروں کو علیحدہ کر دیا اور ان کو مہاجر کہلوایا زبردستی۔ مہاجر کوئی بھی نہیں ہے، جو پاکستان میں پیدا ہوا، جو پاکستان میں رہتا ہے، جس کے پاکستان تعلیم ہے، وہ مہاجر نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے۔ مہاجر ہونے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایک پیدائشی شہری کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ نہیں مل سکتے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو مہاجر کہہ رہے ہیں، آپ نے خود ٹھپا لگوایا اپنے مہاجر کہنے کا۔ آج سے اپنے آپ کو مہاجر کہنا بند کر دیں، اردو اسپیکنگ کہہ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کہ آپ اردو اسپیکنگ ہیں، زبان کے فرق کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ذاتی ہوئی اور ہو رہی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مہاجر نہ کہیں اپنے آپ کو۔ آپ مہاجر نہیں ہیں، میں مہاجر نہیں ہوں، میں ساری زندگی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہوں گا، کیونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ تو خدا کے لیے اس کو سوچیں، اس بات کو، پاکستان بننے سے پہلے آپ خود سوچیں، یہ جو پاکستان کا جو حصہ ہے یہ پورا ہندوستان تھا، یہ جتنے لوگ بھی یہاں پیدا ہوئے یا رہتے تھے، ان کے آبا و اجداد سب ہندوستانی تھے، ہمارے بھی ہندوستانی تھے، ہم سب ایک تھے، ہم سب ہندوستانی تھے۔ یہ تو علیحدہ نام دیے گئے دو حصے کر کے، ہندوستان اور پاکستان۔ آپ کہتے ہیں جی پاکستان سے مہاجروں نے بنایا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان سے مہاجروں نے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ مہاجر اس حصے میں رہتے ضرور تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی تحریک کوئی بھی اتنی زیادہ بڑی یا
خون آلود یک نہیں ہوئی. تحریک آزادی کو میں کہہ سکتا ہوں جس میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور لاکھوں لوگ جیل گئے اور گولیوں سے ان کو اڑا دیا گیا، انگریزوں نے مارا. وہ تحریک پاکستان میں شامل تھے، وہ تحریک آزادی میں شامل تھے، وہ تحریک پاکستان میں نہیں تھے. اور تحریک آزادی میں ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے. ان کا مقصد ہندوستان کو آزاد کرانا تھا، پاکستان بنانا نہیں تھا یا ہندوستان بنانا نہیں تھا. ان کا مقصد تھا ہندوستان کو انگریزوں سے نجات دلانا، انگریزوں سے حاصل کرنا. اور وہ تمام مذاہب کے لوگ تھے جو ایک ساتھ یہ جنگ لڑ رہے تھے. اس میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں بہت. پاکستان کا تو اس وقت نام بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا لوگوں کے ذہنوں میں. یہ تو بعد کی بات ہے کہ پاکستان کو علیحدہ کرنے کا جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بہت آرام سے ہو گیا. ہاں، جو جانے گئی ہیں وہ جانے گئی ہیں ہجرت کرنے میں، جس کو آپ ہجرت کہتے ہیں، میں تو ہجرت نہیں کہتا. لیکن جب وہ ایک حصے سے دوسرے سے میں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے فائدہ اٹھایا اور مذاہب کا مطلب یہ وہ کر کے ظلم کیا. انہوں نے سب کچھ کیا، میں مانتا ہوں. پنجاب میں سرداروں نے جو ہے وہ پوری ٹرین کاٹ دی، میں مانتا ہوں اس بات کو، ہوا سب ہوا یہ. لیکن یہ تحریک کے دوران نہیں ہوا، تحریک پاکستان کے دوران نہیں ہوا، پاکستان بننے کا اعلان کے بعد ہوا. اور کوئی ایسے بڑے جلسے جلوس جس میں گولیاں چلی ہوں، جس میں لوگ گرفتار ہوئے ہوں کہ تحریک پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوا. وہ سب کچھ تحریک آزادی کی وجہ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، آپ مجھے گالیاں دیں، مجھے پتہ ہے ایم کیو ایم والے اور آج جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مجھے گالیاں بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے اور میری بات سے اختلاف کریں گے. کرو اور دشمنیاں پھیلاؤ. اب جو اولاد آ رہی ہے آپ کی، نسلیں اور آ رہی ہیں، ان میں بھی دشمنیاں پھیلا دو. کہ پنجابی یوں ہیں، سندھی یوں ہیں اور پختون والے یوں ہیں، اور وہ کہیں کہ جی مہاجر یوں ہیں، یہ اردو اسپیکنگ یوں ہے. کرتے رہو کرتے رہو، کب تک کرو گے؟ پاکستان اپنی جگہ رہے گا، تم بھی اپنی جگہ رہو گے. نہ تم ترقی کر سکتے ہو، نہ تمہارا ملک ترقی کر سکتا ہے. کرتے رہو یہ صحیح، یہ انہیں چیزوں میں پڑے رہو. سمجھے نا؟ 73 سال سے یہی ہو رہا ہے، اور ابھی پچھلے 35 سال سے یہ ایم کیو ایم کے چکر میں جو تباہی اور بربادی پھیلی ہے اور لوگ نوجوان جو ہے جو مارے گئے ہیں، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کون سی تحریک تھی یہ؟ اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ جی صبح صبح تو ہم نے نہیں بنانا ہے، ہم تو پاکستان کے تمام مظلوم عوام کے ساتھ ہیں. آپ نے متحدہ بنا لی کہ ہم تو پورے پاکستان کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں، پھر کس بات کا رونا ہے مہاجر مہاجر؟ جب آپ نے یہ بات متحدہ بنا کے کہہ دی تھی کہ آپ پورے پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر مہاجر مہاجر کا رٹ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ آپ نے تو صرف جب یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ سب کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے یہ لاکھوں نوجوان بربادی. تو مقصد یہ کہ آپ کا مقصد کیا تھا؟ نہ آپ کا مقصد صوبہ بنانا تھا، نہ آپ کا مقصد کوٹا سسٹم ختم کرنا تھا. آپ نے آج تک کوشش نہیں کری کوٹا سسٹم ختم کرنے کی. 35 سال ہو گئے، آپ نے اپنے بے شمار مطالبات منوا لیے ذاتی، لیکن کوٹا سسٹم ختم نہیں کروایا. تو یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں، اردو اسپیکنگ کو اور کچھ بھی نہیں. سمجھے نا؟ سب نے مال بنایا، بابر غوری یہ وہ سب دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنا کتنا مال بنایا اور بھاگ گئے. ٹکڑے کر کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے. جو بھی ان کے الزام تھے وہ ختم ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے دوسروں پہ الزام ڈال کے خود الگ ہو گئے. مال بنا کے دوسروں پہ الزام ڈالا، الگ ہو گئے. ایک نے پارٹی الگ بنا لی، دوسرے نے بھی الگ پارٹی میں اس نے بھی بنا لی. کوئی کہتا ہے کہ جی الطاف حسین نے سب کیا، الطاف حسین کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا. تو بھائی ہم لوگوں کا کیا قصور تھا اردو اسپیکنگ کا؟ غداری کری الطاف کے ساتھ ان کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے غداری کری، ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا. اس میں تمام اردو اسپیکنگ کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں مارا گیا؟ ان کی تعلیم کیوں روکی گئی؟ ان کو اس جگہ پہ لا کے کیوں کھڑا کر دیا کہ آج کراچی شہر بھی مہاجروں کے پاس نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی ہمارا شہر تھا، یہ ہمارا شہر ہے، تو آپ بھول جاؤ. بہرحال میرا مقصد کسی کے آپس میں دشمنی پھیلانا یا آپس میں اختلافات نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو دشمنیاں، یہ جو زبانوں کے جھگڑے، یہ جو آپس میں اختلافات ہیں، صرف ان کو ختم کیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. پاکستان
دوبارہ ترقی کی طرف اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک آپ لوگ آپس میں اپنے جھگڑے ختم نہیں کریں گے اور یہ مفاد پرست چور سیاستدانوں کو نہیں پہچانیں گے، ان کے پیچھے چلتے رہیں گے غلاموں کی طرح سے، اس وقت تک آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ اللہ حافظ۔